बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत इब्राहीम के बारे में हमने 13 आयत तक तर्जुमा ताज़ा किया है। आज उसके ऊपर रोशनी डालते हैं ताकि हम आगे फिर अपने तर्जुमे को बढ़ा सकें। तो पहले इस पर थोड़ा रोशनी डालते हैं कि इन आयत के अंदर थोड़ी तफसीर से और तफसीली गुफ्तगू कर लेते हैं कुरान की रोशनी में ही। पहले तो ये सूरह मुबारका जो है मक्का मौज़मा में नाज़िल हुई थी और इसकी जो आयत है ना 27 और 29 तक वो मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई हुई है और इसकी 92 आयत हैं और 7 रुकू हैं। ठीक है, पहले तो ये आपका हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि कुरान करीम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल फरमाया था और उनके उससे पहले जब नाज़िल करने से पहले हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप नमाजी और आबद ज़ाहिद थे। दूसरा ये कि हम लोग नज़ुल कुरान के बाद भी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहताज हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत की बारिश है हमारे लिए, बेशक इसमें भी हमारे लिए कोई शक और शुबात नहीं। इसमें जिक्र किया गया था कौमों के अज़ाब का, जिसा कफार पर अजाब आने का। और इसके अंदर यानी कि अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें तफसील से, तो कफ़ार पे अज़ाब आने की तरीक़े और अबरार को अनामात मिलने की तरीक़े यानी अल्लाह की निशानियाँ हैं। मगर साबर व शाकर के लिए या इस तरह के इन बातों का ज़िक्र तस्करा किया करो कि ज़िक्र उज़कार किया करो। ठीक है, इस तरह के जब वो तरीक़े आए तो अबादात किया करो। चुनाचे यहूदी अशूरे के दिन रोज़ा रखते थे क्योंकि उनका दिन यानी उस दिन फ़रौन जो था वो डूबा था। इस याद के दिन में इस्लाम भी ये रोज़े अव्वल फ़र्ज था। अब सुन्नत ये है, मालूम हुआ कि बुजुर्गान दीन की यादें मनाना यानी बड़ी तरीक़ों में अबादात करना सुन्नत अंबिया है। फ़रौन के जुल्मों को अजाब फरमाया गया यानी सख्त तकलीफ। बनी इसराइल के जुर्मों की सज़ा के तौर पर जो रब ताला ने इन्हें दी। इनसे मालूम हुआ कि मुसलमानों पर काफिर जुल्म अहकाम का यानी कि ये मतलब ये बात तय है कि उस पर जुल्म अहकाम तसलसल था। रब ताला का दुनियावी अजाब है कि हमारे बुरे अमाल का नतीजा है। अच्छे काम अल्लाह ताला की रहमत और नेक अमाल बनी इसराइल को इसकी निजात दिलाने में अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। इससे मालूम हुआ कि काफिर जुल्म की हलाकत और इसकी मौत अल्लाह ताला की रहमत है। जैसे उल्मा सालहीन की वफ़ात हमारे लिए मुसीबत है, जालिम की मौत पर खुशी करना अच्छा है। तो एक तो ये हमारी चीज़ों में एक क्लियर होती है कि हमें ज़िक्र, जो लोग भी ज़िक्र और सब्र शुक्र करते हैं उनका इनाम है। हमारा 4 किताबों पे ईमान भी है, ये भी कोई शक नहीं है। तो इसका खुलासा ये है कि रब ताला तुम्हारी अताअत से बेनियाज है, इसमें तुम्हारा ही नफ़ा है, नाफरमानी में तुम्हारा अपना ही नुकसान है। गुज़श्ता कौमों की तबाही खबरें आ चुकी हुई हैं, तो ये उनकी तबाही की खबरें तो आ चुकी हुई हैं।
تو یہ تو ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. اب ان کی بربادی کا بھی علم ہو چکا ہوا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ طریق کا جو علم ہے وہ معتبر ہے اور اس کے پر ہمارا ایمان بھی ہے. اور اسی طرح کسی واقعے کی شہرت اس کا ثبوت ہوتی ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور قوم شعیب اور قوم لوط وغیرہ، اور ہم قوم نو اور عاد کا ذکر کیا اور سمود کے بعد آئی ہیں جو، ٹھیک ہے. اس سے چنانچہ مسئلے معلوم ہوئے ہیں کہ یہ ایک تمام انبیاء ہیں، یہ ایک تمام انبیاء ہیں جو آئے ہیں. ان کی امتوں کی تفصیلی علم ہم کو نہیں، مطلب ہمیں بالکل کلیئر نہیں تھا، لیکن اس سے ہمیں علم کلیئر ہوا تھوڑا بہت. پھر اب تھوڑا بہت آگے جاتے اگلی آیتوں میں کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے. پھر لہٰذا ان پر جو ایک طور پہ ہم ایک بات کرتے کہ ایمان لانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی جو تھے، یہ ہمارے جو اس سے پہلے پیارے نبی سے پہلے جتنے بھی سارے نبی تھے وہ برحق ہیں. یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں. دوسرا یہ کہ کوئی شخص بھی اپنی نسب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان نہ کرے کہ کسی کو اس کی تفصیل کی خبر نہیں. تیسرا یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب شریف عدنان تک تو معلوم ہوا ہے کہ آگے یقینی نہیں، یعنی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جتنا بھی ہمیں یعنی عدنان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، انہیں عرب کے عدنان کا سلسلہ چلتا رہا. چوتھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام اور ان کی امتوں کا تفصیلی علم دیا. معراج میں سارے نبیوں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. بے شک رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے ہیں، مگر ہم کو ہر پیغمبر کی تفصیل وار خبر نہیں. تو اس معجزے کی تفصیل کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ ہاں، بغیر معجزہ کوئی پیغمبر نہیں آیا. یوں ہی ہر پیغمبر پر تبلیغ کی وحی آنی ضروری ہے. حیرت یا غصہ ظاہر کرنے کے لیے یا پیغمبروں کی تبلیغ روکنے کے لیے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا کہ ایسی بات نہ کہو، جیسے ہم نے پہلے آیت میں بھی پڑھا تھا. پھر اس کے بعد کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جب کسی سابقہ قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسول ہدایت کا پیغام لے کر آئے تو اس قوم نے کہا معاذ اللہ، تمہارے جھوٹے ہونے کا ہم کو یقین ہے. یعنی انہوں نے یہ بات، ہم نے یہ اس ترجمے میں بھی کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جھوٹے ہو معاذ اللہ، ٹھیک ہے. تو یقین ہے تو توحید ایمان کے برحق ہونے میں ہمیں شک ہے. اللہ اکبر. حق صداقت کا، یعنی آپ یہ دیکھیں نا، حق صداقت کا لباس ہے. اور کتاب نبوت میں شک کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے حق سے منہ موڑ لیا. اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پہ قرآن
پاک ہماری ہدایت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے اترا. اور جو قومیں تباہ ہوئیں، ان کا ریزن کیا تھا کہ ان کے اس کے اوپر اعتقاد نہیں تھا، یقین نہیں تھا. ان کا اپنے پیغمبروں کے معجزوں پہ یا ان کی باتوں پر یقین ہے. اور جنہوں نے یقین کیا، انہوں نے اس سے نجات بھی پالی. لیکن جو پلٹے نہیں اور جنہوں نے یقین نہیں کیا، جنہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور جنہوں نے اس چیز کو نہیں مانا، وہ مشکل میں رہے. اور ان کی جو جگہ ہے وہ جہنم ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو یہ تو ہم 1 سے 13 تک میں جتنا ہم پڑھ چکے تھے اس کا ایک موجود تھا کہ ہم قرآن حکیم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتار کے ہمارے لیے اللہ پاک نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا کر دیا. کیونکہ اگر ہمیں یہ ہدایت نہ ملتی تو ہمارے لیے یہ کانسیپٹس کلیئر کرنا مشکل تھا. لیکن ایک چیز یہ بھی کلیئر ہوگی ہے کہ ہر چیز کی خبر سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ابھی کلیئر نہیں کی. اور اگر کچھ چیزیں اس کی حکمت میں ہیں، جو چیزیں دکھانا چاہتا ہے وہ دکھا دیتا ہے، اور جو چیزیں وہ نہیں دکھانا چاہتا وہ نہیں دکھاتا. لیکن وہ رب الکریم جو ہے وہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حال، اور وہ بہتر جانتا ہے اپنے پیاروں کو. تو یہ تو ہماری آج تک کی ڈسکشن ہوگی. اب آگے جب ہم اس کو آیات کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم اسے کس طرح ڈیپ تک جا رہے ہیں، کہ کن گناہوں کی سزا قوموں نے کاٹی تھی، اور وہ کیا کام کر رہے تھے جس سے وہ قومیں تباہ ہوئیں. آج کہیں ہم تو نہیں اللہ نہ کرے ان چیزوں میں پڑ گئے کہ ہم کسی ایسے چیز میں آگے ہوں، ایسی پکڑ میں آ گئے. اور میں نے آپ سے 12 دفعہ کہا اللہ کی عافیت مانگا کریں، اللہ کی عافیت مانگا کریں، کیونکہ روحانی پرورش بہت ضروری ہے. اور قرآن پڑھنا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا اور قرآن کی تفسیر پڑھنا یہ ہماری روحانی پرورش کا حصہ ہے. ہمارا دین کا فرض بھی تو ہے، لیکن روحانی پرورش کا حصہ بھی ہے. آئیے دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے، بشرط زندگی بحکم ربی. انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پہ درود و سلام. اور دعا کر دیجیے گا پاکستان کے لیے اور تمام امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. آمین اللہم آمین.